अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूबर फैमिली, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खुश हैं, आबाद हैं और दुआओं में याद रखते हैं। तो कहाँ हैं वो लोग जो नॉवेल्स पढ़ते हैं। आ जाएं जल्दी से, न्यू एपिसोड सुनाऊँ आपको। जिस नावल का नाम है इश्क में बिस्मिल और एपिसोड है 154 पार्ट 2। पलक ठीक होने के लिए डॉक्टर ने हावी डोज नींद की दवाई दी थी, जिसको खाते ही पलक थोड़ी देर में गहरी नींद सो गई थी। दयान ने देखा पलक सो चुकी है। दयान ने उठ के कमरे का दरवाज़ा एहतियात से बंद किया और पलक का फ़ोन उठा लिया। इससे पहले फ़ोन सईद ख़ान को किया। सईद ख़ान ने फ़ोन पे नंबर देखा। सईद ख़ान पलक का नंबर देखकर चौंक गया। पलक ने पहले भी सईद ख़ान को 1-2 बार फ़ोन किया था, दयान ख़ान का ही कुछ ज़रूरी सामान लाने के लिए। सईद ख़ान ने फ़ौरन फ़ोन उठाया। अस्सलामुअलैकुम बीबी, खैरियत। दयान ख़ान की भारी और रोबदार आवाज़ गूंजी, वही शेर वाली गूंज। दयान ख़ान बात कर रहा हूँ। एक लम्हे को सईद ख़ान के हाथों में फ़ोन बुरी तरह लरस गया। ये इसके ख़ान की ही दहाड़ थी। वो एकदम से गुमसुम हो गया, जैसे अपनी आवाज़ ही खो चुका हो। दयान ख़ान फिर तहकमाना आवाज़ में गूंजा, सईद, मैं दयान बात कर रहा हूँ। क्या मेरी आवाज़ भी नहीं पहचानते? सईद ख़ान हवास बाख्ता सा होकर बोला, ख़ान आपकी, कैसे हैं आप बात कर रहे हैं। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? वो बिल्कुल बौखला गया। दयान ख़ान की फिर से पुरसुकून संजीदा आवाज़ गूंजी, सईद, ठंडा पानी पियो, होश में आओ, हवास थोड़े से बहाल करो यार, थोड़ा अपने दिमाग को ठिकाने पे ले आओ। मैं दयान ख़ान हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन इनमें से कोई नहीं जानता कि मैं ठीक हूँ। मुझे तुम्हारी और आदिल की ज़रूरत है। मुझे अपने तमाम दुश्मनों तक पहुँचना है। मुझे अपनी मौत के इस ड्रामे का पता करना है। मुझे पता करना है कि मैं कहाँ था, मेरे साथ आखिर क्या हुआ था। मुझे अपनी बीवी को तहफ़्फ़ुज़ देना है। मुझे अपनी बीवी के खौफ के बारे में जानना है। वो किससे इतनी खौफज़दा है और क्यों खौफज़दा है? मेरी बीवी के पैर पे इतना बड़ा नासूर कैसे बना? और सब घर वाले कहाँ थे? मेरी बीवी को इतनी तकलीफ़ किसने दी? किसने मेरी ज़िंदगी का सुकून छीना था? मुझे सब जानना है। पहले फिर मैं सबको अपने ठीक होने का बताऊंगा, लेकिन तब तक तुम लोग कुछ भी किसी को नहीं बताओगे। और फ़ौरन। मुझे एक फ़ोन और अर्जेंट अरेंज करके दो, जिसमें बस तुम्हारा और आदिल का नंबर हो। जब तुम फ़ोन को अरेंज कर लो तो किसी बहाने कमरे का दरवाज़ा खटखटाना। मैं दरवाज़े पे आऊँगा और मोबाइल ले लूँगा। और सुनो, देखो घर में कैमरे कहाँ कहाँ लगे। ये कैमरे लगवाए तो मैंने थे। मुझे सब की मुकम्मल तफसील चाहिए। और मरजान बुखारी और ज़मीना का क्या सीन है? सईद ख़ान अपने खुश्क गले को तर करता हुआ बोला, ख़ान साहब, मरजान बुखारी एक बहुत अच्छा इंसान है। ज़मीना बीबी की इससे शादी हो गई है।
ایک مرجان بخاری ہی ہے خان صاحب جس نے بی بی کا ہر موڑ پہ خیال رکھا ہے، ورنہ سب نے بی بی کو دھتکار دیا تھا، یہاں تک کہ بی بی کے اپنے سگے بھائی روحان بخاری نے بھی بی بی کا خیال نہیں رکھا۔ اگر انہیں کسی نے بہن کا درجہ دیا تو وہ صرف مرجان بخاری ہے۔ مرجان بخاری ہی ہے جو آپ کو بچا کر لانے والا ہے۔ وہ کہاں سے آپ کو بچا کر لایا ہے، یہ کیسے لایا ہے، یہ سب وہی جانتا ہے۔ اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا۔ یہ سب گتھی مرجان بخاری ہی جانتا ہے کہ کیسے سلجھے گی۔ یہ شاید کچھ بی بی کو پتہ ہو، ہمیں صرف اتنا پتہ چلا تھا کہ یہ بڑے خان صاحب اور وجدان خان صاحب کو کسی نے فون کیا تھا اور بتایا کہ باہر ایک گاڑی کھڑی ہے جس میں آپ ہیں۔ اور جب بڑے خان اور وجدان خان باہر گئے تو سچ میں ایسا ہی تھا۔ ایک گاڑی میں آپ بے ہوش لیٹے ہوئے تھے اور وہ لوگ آپ کو اندر لے آئے۔ آپ کو کچھ ہوش نہیں تھا۔ پھر ڈاکٹر آپ کو باندھ کر آپ کا علاج کرنے لگے، لیکن پھر بی بی نے سب کو سختی سے منع کر دیا کہ آپ کو کوئی نہیں باندھے گا، آپ کا دھیان بی بی ہی رکھیں گی۔ اور تب سے بی بی ہی آپ کا خیال رکھ رہی ہیں۔ ہم حویلی سے بہت دور رہے خان صاحب، کیونکہ آپ کے جانے کے بعد یہاں ہمارا کوئی کام نہیں تھا۔ اور ویسے بھی خان حویلی میں عرفان سکندر کا بہت زیادہ دبدبہ بن گیا تھا جو ہم برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ہم دور ہو گئے تھے۔ لیکن جب پتہ چلا کہ آپ لوٹ آئے ہیں، ہم حویلی میں واپس لوٹ آئے، اور تب سے میں اور عادل باہر رکھوالی کر رہے ہیں۔ یہ سب کون کر رہا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، شاید مرجان بخاری جانتا ہو یا بی بی جانتی ہو، یا کچھ تھوڑا بہت مہران خان۔ کیونکہ مہران خان کی عورت آپ کو زہر دینے آئی تھی جس نے ہم سب کو بے ہوش کر دیا تھا، لیکن عین موقع پر مہران خان پہنچ گیا۔ اس نے آپ کی جان بچا لی اور اپنی عورت کو لے کر نکل گیا، اور اس وجہ سے مرجان بخاری نے پلک بی بی کو آپ کے کمرے میں مستقل رہنے کا مطالبہ کیا تھا، کیونکہ بڑی بی بی نہیں چاہتی تھی کہ بی بی آپ کے کمرے میں رہے۔ لیکن پھر مرجان بخاری نے اپنی اور زرمینہ بی بی کی رخصتی کی شرط یہی رکھی کہ پلک بی بی آپ کے کمرے میں رہے گی۔ یہ کھچڑی ایسے ہی پک رہی ہے کب سے خان صاحب، اس کا کوئی سرا ہمیں نہیں ملا، لیکن بس ہم آپ کی حفاظت کے لیے باہر موجود ہیں۔ کوئی آپ تک نہیں آ سکتا، نہ بی بی تک آ سکتا ہے ہمارے ہوتے ہوئے۔ ہم اپنی جان کی بازی لگانے کو تیار ہیں خان جی، لیکن آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ دیان اس کی ایک ایک بات غور سے سن رہا تھا اور سب سچائیوں کو پرکھ بھی رہا تھا۔ دیان نے پوری بات سننے کے بعد تحکمانہ انداز میں بولا، اب سے سب پر کڑی نظر رکھو،
میرا موبائل جلد از جلد پہنچاؤ. دوسرا گھر میں لگے کیمروں کو چیک کرو. جو کیمرے میں نے لگوائے تھے اور سب کچھ چیک کرو کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. یا مجھے ایک لیپ ٹاپ کا انتظام کر کے دو تاکہ میں خود دیکھ سکوں کہ کیا ہوا تھا خان حویلی میں. کیونکہ ان کیمروں کو میرے سوائے کوئی نہیں جانتا تھا. اس لیے تم ایسا کرو، مجھے لیپ ٹاپ اور ایک موبائل کا انتظام کر کے دو جلد سے جلد، اور ہر چیز کو مکمل چھپا کر لانا. کسی کو کانو کان خبر نہ ہو. عادل کو اپنے ساتھ رکھنا اور پتہ کرو گھر میں کون کون سا ملازم باہر سے آیا ہے یا گھر کی خبریں باہر دے رہا ہے. سب پر نظر رکھو، سب کو ٹٹولو. کچھ تو ملے گا کہ کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا. پہلے ہمیں سب جاننا ہے، پھر اس کو اپنے کنٹرول میں کرنا، پھر اس کو ہم ٹھیک کریں گے. وقت کم ہے اور کام زیادہ ہے. جلد سے جلد اپنے کام پر لگ جاؤ. یہ کہتا ہوا دیان فون بند کر گیا تھا. مرجان بخاری کو پورے 2 دن ہو گئے تھے. اس کی بیوی اس کے آنے سے پہلے ہی کمرہ اندر سے لاک کر دیتی تھی. وہ بغیر کوئی شور کیے دوسرے کمرے میں جا کر چپ چاپ سو جاتا تھا. اس کے سب کپڑے بھی زرمینہ کے اسی کمرے میں پڑے تھے. وہ اپنے اور زرمینہ کے مشترکہ کمرے کی طرف گیا تاکہ زرمینہ کو کہہ سکے کہ اس کے کپڑے تو دے دے. مرجان بخاری نے جیسے ہی دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا. مرجان بخاری نے بے یقینی سے دوبارہ دروازے پر ہاتھ رکھا. یہ سچ مچ میں کھلا ہی تھا. مرجان اندر جلدی سے داخل ہوا اور اندر سے لاک کر دیا. وہ اس کی دشمن جان تو کمرے میں کہیں نظر ہی نہیں آ رہی تھی. مرجان نے آس پاس دیکھا، پھر اسے باتھ روم سے مسلسل پانی گرنے کی آواز آئی. تو میڈم نہا رہی ہیں. مرجان بخاری باتھ روم کے پاس گیا، دروازے پر ہاتھ رکھا. ارے یہ کیا، یہ دروازہ بھی کھلا ہے. زرمینہ نے دیکھا کہ 2 دن ہو گئے تھے. مرجان اب کمرے میں نہیں آ رہا تھا. وہ بالکل بے فکر تھی. رانی نے آ کر اس کا دروازہ ناک کیا تھا. زرمینہ نے دروازہ کھولا. رانی اسے نیچے ناشتے کا بول کر چلی گئی اور دروازہ بے دھیانی میں ویسے ہی کھلا رہ گیا. وہ جلدی میں اپنے کپڑے لے کر باتھ روم میں گھس گئی تاکہ نہا کے ناشتے کے ٹیبل پر پہنچ سکے. کیونکہ ثریا خان اسے فون کر کے بھی بلا چکی تھی. مرجان بخاری خاموشی سے اندر داخل ہوا اور چپ چاپ باتھ روم کے دروازے کو بھی اندر سے لاک کر دیا. زرمینہ جو بغیر کپڑوں کے شاور کے نیچے کھڑی تھی، مرجان کی آنکھوں میں شدید ہوس اور جنون کی لالی اتر آئی. زرمینہ کا ملائی جیسا شفاف جسم مرجان کے انگ انگ میں بجلی دوڑا گیا. وہ اس کے پیروں سے پنڈلیوں پر نظر گھماتا ہوا اوپر کمر تک آیا اور اسے مکمل
انہا سے دیکھ رہا تھا، جیسے اس سے خوبصورت نظارہ دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ مسلسل دیوانہ وار اسے دیکھ رہا تھا۔ زرمینہ کو خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ زرمینہ مڑی، سامنے اس کا شاہ کھڑا تھا۔ وہ جلدی سے تولیے کی طرف لپکتی، لیکن مرجان بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا، اسے جکڑ چکا تھا۔ وہ اپنی شرٹ اتار کر اس کے ساتھ شاور کے پانی میں بھیگنے لگا۔ دونوں ایک دوسرے کو ٹکاٹک دیکھے جا رہے تھے۔ زرمینہ کے رس بھرے ہونٹوں سے پانی گرتا مرجان کے دل کو بالکل بے قابو کر رہا تھا۔ مرجان بے خودی میں اس کے نازک ہونٹوں سے لپٹ گیا، شاور کے نیچے ہی اس کی سانسیں پینے لگا۔ وہ مسلسل اس کی سانسیں پی رہا تھا اور مسلسل شاور کا پانی ان دونوں کو بھگو رہا تھا۔ وہ ایک لمحہ بھی اسے سانس لینے نہیں دے رہا تھا۔ زرمینہ اب اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جتنا دور کر رہی تھی وہ اتنا ہی زیادہ اس کے قریب ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بے باکی سے زرمینہ کے روم روم کو چھو رہے تھے۔ مرجان کی آنکھوں کی خونخوار لالی بتا رہی تھی کہ آج وہ جنون کے تمام حدیں پار کرے گا۔ زرمینہ کا سانس رکتا ہوا محسوس کر کے وہ اسے اپنی سانسیں دینے لگا۔ زرمینہ لمبے لمبے اور تیز سانس لینے لگی۔ وہ اسے گود میں اٹھا کر باتھ ٹب میں لے آیا۔ زرمینہ خان اچھے سے جانتی تھی کہ وہ جتنی ضد اور نخرے کرے گی، یہ جنونی مرد اتنا ہی اس کو جھنجھوڑ کر رکھے گا۔ وہ پہلے ہی شدید غصے میں تھا۔ زرمینہ کو ٹب میں لٹاتے ہوئے وہ خود کو بھی ہر پردے سے آزاد کر گیا۔ باتھ ٹب کے نیچے گرم پانی میں اترتا وہ اس پر مکمل حاوی ہو گیا۔ وہ مسلسل اس کی جان نکال رہا تھا۔ زرمینہ کی دبی دبی سسکیاں اب اونچی چیخوں میں بدل رہی تھیں، لیکن شاہ کے ہر عمل میں بے پناہ جنون اتر آیا تھا۔ بہت دیر بعد وہ سکون کی آخری منزل کو پار کر اسے اپنے چوڑے سینے پر لٹا گیا۔ جاری ہے۔ اگر کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کریں، اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں کہ آپ کو ایپیسوڈ کیسا لگا اور آپ کو کون سا کپل اچھا لگتا ہے یا آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں۔ دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ شکریہ۔